बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और खबरें आपसे शेयर करते हैं। अपडेट्स जो आ रही हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से वो इंतहाई ख़तरनाक इरादे, ख़तरनाक हुक्मरानों के इरादे बहुत ही ख़तरनाक, क्योंकि उनके इक़्तिदार का सूरज जो है ग़ुरूब हो रहा है, इक़्तिदार का ख़ात्मा हो रहा है। चंद दिन बाकी हैं और इन चंद दिनों में वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। वो पाकिस्तान की जमहूरियत का कत्ल करना चाहते हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ को पामाल करना चाहते हैं, जमहूरियत के साथ साथ आइन को पामाल करना चाहते हैं, मीडिया की आवाज़ मुस्तकिल बंद करना चाहते हैं। मैं आपको मुसलसल इन ख़तरात से आगाह कर रहा हूँ, जो ख़तरात आइंदा चंद दिनों में हो सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो इत्तलात हैं वो बिल्कुल मुसद्दक़ा इत्तलात थीं और उनमें से सारी बातें दुरुस्त साबित हो रही हैं। जो ख़तरात मैंने आपको बताया वो ख़तरात दुरुस्त साबित हो रहे हैं और अब ख़बरें आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद जो है ये इनका इक़्तिदार ख़त्म होने में चंद दिन बाकी हैं और इन चंद दिनों के बाद वो करेंगे क्या। असल में वो सोच के ही इनके जो खौफ हैं, खौफ व हरास में वो मुब्तला हो जाते हैं और उनके आसाब पे सवार है अगला इलेक्शन, जो कि वो जीत नहीं सकते। और उस इलेक्शन को जीतने के लिए वो जाने से पहले पहले ऐसी कानून साजी और ऐसे ख़तरनाक कानून जो हैं वो बनाना चाहते हैं कि ताकि वो आने वाले दिनों में इलेक्शन की जीत में सारी रुकावटें जो हैं वो दूर हो जाएं और वो सिर्फ अकेले इलेक्शन लड़ें, ना ही पाकिस्तान का मीडिया उसमें कोई रुकावट खड़ी करे, ना ही बुनियादी इंसानी हकूक़ के अलंबरदार जो हैं वो मैदान में उतरें, ना ही आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमें आ सकें, ना ही जमहूरियत हो। बल्कि अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, आज छुट्टी का दिन था, इतवार का दिन है और इतवार के दिन एक वारदात डालने की कोशिश की गई। एक इतवार के दिन, छुट्टी के दिन वारदात डालने की कोशिश की गई और खामोशी से, जिसका कि सेनेट सेशन हुआ और सेनेट सेशन शुरू होने से पहले किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि क्या होने वाला है। अचानक सेनेट का इजलास शुरू होता है और कार्रवाई मुअत्तल करवा दी जाती है। क्वेश्चन आंसर होते हैं, क्वेश्चन आंसर का वक्फा जो है वो ख़त्म करवा दिया जाता है। एजेंडे की कार्रवाई मुअत्तल करवा दी जाती है, एजेंडा मुअत्तल करवा दिया जाता है और एक खसूसी कानून जो है वो इजाज़त मांगी जाती है। जी, खसूसी कानून जो है वो पेश करना चाह रहे हैं, कुछ बिल पेश करना चाह रहे हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी साहब ने वो बिल पेश करने की इजाज़त दे दी, लेकिन वो बिल क्या था? वो बिल था एक पूरी की पूरी वारदात, जमहूरियत का कत्ल, आइन का कत्ल, बुनियादी इंसानी हकूक़ का कत्ल और जो आज़ादियाँ हैं, शहरी आज़ादियाँ हैं, उनका कत्ल था। और सरीहन बुनियादी इंसानी हकूक़ के साथ साथ आइन के मुनाफी वो कानून था जो कि पेश किया जा रहा था, वो बिल पेश किया जा रहा था, जिसको कानून का दर्जा होने के बाद, दर्जा हासिल होने के बाद फिर किसी के हाथ कुछ नहीं आना था। ये काम किसने किया? ये काम मुस्लिम लीग नवाज़ ने किया और मुस्लिम लीग नवाज़ के वज़ीर ममलिकत शहादत आवाम साहब ने किया और उन्होंने ये बिल पेश किया। किसी को कानो कान खबर नहीं थी। वो बिल था बहुत ही चिकने चुपड़े अल्फाज और बज़ाहिर बहुत अच्छा, लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। फौरी टारगेट उसका था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस पे पाबंदी लगाने का मतलब था कि पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस जो तंजीमें हैं, जमातें हैं, उन पे पाबंदी लगा दी जाएगी, वो मुस्तकिल बैन कर दी जाएंगी। और न सिर्फ वो जमातें बैन कर दी जाएंगी बल्कि वो नई जमात नए नाम के साथ भी नहीं आ सकेंगे और उस जमात के लोग हमेशा हमेशा के लिए 5 साल के लिए बिल्कुल फारिग हो जाएंगे। उनको जुर्माने होंगे, उनको कैद होगी, उनकी सजाएं होंगी। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वसी इल्ज़ाम लगाना काफ़ी है और कुछ नहीं है। अब ये बज़ाहिर तो फौरी तौर पे तो उसका निशाना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन कौन जानता है कि कल को क्या हो और कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी जद में आ जाए, मुस्लिम लीग नवाज़ आ जाए, JUI आ जाए और कल जो इक़्तिदार में अगर इस सारी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नवाज़ बरसर इक़्तिदार आती है तो कल तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी वो कहेगी, वो अगर एहतजाज करती है और एहतजाज करने के लिए जमहूरी हक़ इस्तेमाल करती है, उसको भी कहेगी कि ये पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस है, इसको भी बैन कर दिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब आएंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब बैन हो जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो होनी है। तो ये सियासी जमातों का कत्ल का बिल था। बुनियादी तौर पे फौरी तौर पे निशाना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसमें बहुत सारी मुनाफ़िकतें जो हैं, डबल स्टैंडर्ड्स जिनको कहते हैं, उनका उर्दू तर्जुमा मुनाफ़िकत होता है। मुनाफ़िकतें बहुत सामने आईं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे हैरानी हुई कि पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान साहिबा बहुत लिबरल डेमोक्रेट और सफ़ीर रह चुकी हैं, वज़ीर इत्तलात व नशरियात रह चुकी हैं। जब उन्होंने इस बिल को डिफेंड किया, इस एक्ट को, हुकूमती इक़दाम को जब इसका दिफा किया, वो एक बहुत ही अफसोसनाक था और इससे लगा कि दरूने पर्दा दुबई साजिश
اور لندن سازش اب پلان نہیں ہے بلکہ سازش ہے، دبئی سازش اور لندن سازش ابھی کام کر رہی ہے اور وہ سسکیاں بھر رہا ہے، آخری دموں پہ ہے، اس لیے وہ سسکیاں بھر رہے ہیں۔ اب اس میں ظاہر ہے اچھی آوازیں تو ہوتی ہیں۔ اس میں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب انہوں نے احتجاج بلند کیا، یا مسلم لیگ نواز کے ہیں، بہت ہی کلوز ہیں، انہوں نے اس پہ احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا جی آج انتہائی خطرناک بل پیش کیے جا رہے ہیں، اہم بل پیش کیے جا رہے ہیں، اور یہ جو یہ پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کا جو بل 2023 ہے، یہ بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے، اس کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں، اور اس کو کمیٹی کو جانا چاہیے، یعنی قائمہ کمیٹی کو بھی نہیں بھیجا جا رہا تھا، ڈائریکٹ پاس کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی، ڈائریکٹ ہی منظور ہو جائے، آج منظور ہو اور اس کے بعد قومی اسمبلی کو ریفر کریں اور قومی اسمبلی آگے پھر صدر مملکت کو بھیج دیں بغیر کسی بحث کے۔ تو عرفان صدیقی صاحب نے سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ اس بل کا شکار ہم کل کو کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ ہم بھی ہو سکتے ہیں، کل کو کوئی بھی آ جائے وہ کہے کہ جناب صرف احتجاج ہی کرنا ہے، لانگ مارچ کرنا ہے، جلسہ کرنا ہے، اس میں وہاں پہ لاٹھی چارج شروع ہو گیا، 1-2 بندے مر گئے تو پرتشدد کارروائیوں کا الزام ثابت ہو گیا، لہٰذا اس جماعت کو فارغ کریں اور اس جماعت کے لیڈرز کو بھی فارغ کریں، رہنماؤں کو بھی فارغ کریں، یہ تھا۔ اس لیے عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ خدشہ یہ ہے کہ یہ جو قانون آ رہا ہے اس کا شکنجہ جو ہے وہ بالآخر ہم سبھی ہوں گے، اور کون کس وقت اس میں پھنس جائے کچھ نہیں کہہ سکتے، لہٰذا یہ کام نہ کیا جائے، اور ایسا کام صحیح نہیں ہے۔ شیری رحمان صاحبہ انہوں نے کہا جی پارلیمانی لیڈرز کی موجودگی میں اجلاس بلانے پر اتفاق ہوا تھا، اب یہ کہاں اتفاق ہوا یہ کوئی نہیں پتا، میں بتا رہا ہوں نا کہ دبئی سازش، لندن سازش، یہ بالا بظاہر یہ جمہوریت ہے لیکن بالا یہ سازشیں ہوتی رہتی ہیں۔ اور کل تک پیپلز پارٹی جو بظاہر یہ کہہ رہی تھی کہ ہم تو بہت خلاف ہیں پاکستان تحریک انصاف پہ کوئی پابندی نہیں لگنی چاہیے، اس کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے اور ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے، عمران خان صاحب کو بھی رہنا چاہیے، لیکن آج شیری رحمان صاحبہ کہتے ہیں کہ اگر بل قائمہ کمیٹیوں میں گئے، سنیں ذرا، کہ اگر بل قائمہ کمیٹیوں میں گئے تو پھر یہ لیپس ہو جائیں گے، یعنی کہ یہ دیر ہو جائے گی، اس کی وجہ کہ چند دن تو باقی ہیں، 5-7 دن باقی ہیں، ان 5-7 دنوں میں اتنا امپورٹنٹ بل بغیر کسی بحث کے منظور کروانا اور اس کو قانون کا درجہ دینا، اس سے زیادہ اور جمہوریت کا قتل اور آئین کا قتل کیا ہو سکتا ہے۔ تو شیری رحمان صاحبہ نے کہا کہ پارلیمانی لیڈرز کی موجودگی میں اجلاس بلانے پر اتفاق ہوا تھا، اگر بل قائمہ کمیٹیوں کو گئے تو یہ لیپس ہو جائیں گے، اور قومی اسمبلی کی مدت رہ گئی ہے تھوڑی، اس لیے جو بل اسمبلی سے پاس ہوئے انہیں منظور کرنا ہوتا ہے، سینٹ کے پاس آپشن ہے، ترامیم لا سکتے ہیں۔ تو یہ شیری رحمان صاحبہ نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ بس مطلب یہی تھا کہ اس کو منظور کر لیں۔ اب عرفان صدیقی صاحب کی نے واضح طور پہ کہا، انہوں نے کہا جی کہ یہ درست ہے کہ پرتشدد انتہا پسندی، لیکن اس کی روک تھام کے لیے تو بل کی جو فوری منظوری ہے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب نے مسلم لیگ نواز حکمراں جماعت انہوں نے مخالفت کی، اور جب انہوں نے مخالفت کی تو سمجھا گیا کہ یہ اس کے پیچھے کچھ ہے، کیونکہ یہ مسلم لیگ نواز کے اندر بھی تو دو کیمپ کام کر رہے ہیں نا، ایک شہباز کیمپ ہے، ایک نواز کیمپ ہے، یہ اب کس کیمپ سے آیا تھا یہ اب سوچنا پڑے گا کہ کون سا کیمپ ہے جی یہ جو بل لے کے آیا، کیونکہ اندر کی جو لڑائیاں ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں، لہٰذا طاہر بزنجو ہیں وہ آئے سینیٹر، اور انہوں نے بھی اس بل کی مخالفت کی، نیشنل پارٹی کے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ اتوار والے دن یہ اجلاس بلا کے ایک بل پاس کروایا جا رہا ہے، اور ان بلز کو پہلے کمیٹیوں کو ریفر کریں اور اس کے بعد کریں قواعد و ضوابط اور قانون کے مطابق بل پاس کروائے جائیں، انہوں نے بھی مخالفت کر دی۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت JUI کامران مرتضیٰ صاحب آگے اور انہوں نے بھی اس بل کی مخالفت کر دی، اور پھر مولانا غفور حیدری صاحب نے بھی اس بل کی مخالفت کر دی، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ بل ہمیں منظور نہیں، یہ قانون ہم اس کی بھرپور قسم کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کے حق میں ہم ووٹ نہیں دیں گے، اور اگر ووٹ دیا تو ہم واک آؤٹ بھی کریں گے، احتجاج بھی کریں گے، آگے جو کچھ انہوں نے کہا وہ سب کچھ کریں گے جی۔ یہ جب ساری چیزیں آئیں تو اس کے بعد پھر ان کو ذرا تھوڑا سا یہ بیک فٹ پہ گئے ہیں، اور پھر چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب کو بھی خیال آیا کہ یہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے، اور کیونکہ بلوچستان کی پارٹیاں بھی میدان میں آ گئی تھیں، لہٰذا اس بل کی ہو گئی مخالفت، اور اس بل کی مخالفت ہونے کے بعد بالآخر یہ ڈراپ کر دیا گیا، چیئرمین صادق سنجرانی صاحب نے اس کو ڈراپ کر دیا، اور اس پہ انہوں نے کہا جی کہ پہلے اتفاق رائے حاصل کیا جائے۔ تو یہ سب کی ساری چیزیں جو ہیں یہ سامنے آئیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ تقاریر ہوئیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے تو ظاہر ہے مخالفت کرنی ہی تھی، اور انہوں نے تو ڈٹ کر مخالفت کی، اور ہمایوں محمد جو ہیں وہ آئے، انہوں نے کہا کہ اس جو یہ قانون ہے، یہ بل جو ہے اس میں کافی بو آ رہی ہے،
اور اس کا مقصد ہے پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانا اور ان کو سائڈ لائن کرنا، اور انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح کرنا ہے تو پھر بہتر ہے مارشل لا لگا دیں اور مارشل لا لگا کے اپنے معاملات چلائیں۔ اور کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ اتحادی پارٹیوں کو اعتماد میں لینا ضروری ہے، اس لیے ہمیں بھی کسی بھی معاملے میں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا، لہٰذا ہماری طرف سے بھی جواب ہے۔ اور پھر میں نے غفور حاجی صاحب کا آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی ہماری جماعت جو ہے وہ اس بل کا ساتھ نہیں دے گی، ہمارے اتحادیوں کو نہیں معلوم کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لہٰذا یہ بل ہو گیا فارغ۔ اب اس میں ہے کیا تھا جی، اس میں بس 9 مئی کو ذہن میں رکھیں، سمپل سی بات ہے، اور 9 مئی کو سامنے رکھ کے یہ سارا، کیونکہ فوجی عدالتوں سے سزائیں دلوانا تھی مسلم لیگ نواز نے، وہ فلاپ ہو گیا آئیڈیا، اس طرف نہیں جا رہے کیونکہ یورپی یونین اور عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں اور سب کے سب آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، نہ صرف 9 مئی کو مانیٹر کر رہے ہیں بلکہ 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا اس کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو کی جا رہی ہیں پابندیاں لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، سزائیں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم اس کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں، لہٰذا یہ ہوا۔ اب اس میں ہے کیا، اس میں ہے جی پرتشدد کارروائیوں میں ملوث، پرتشدد کارروائی کی تعریف کون کرے گا؟ حکومت کرے گی، اور حکومت اس وقت کی، اگر وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ وہ پھر ان کے ہاتھ میں اس طرح آئے گا تو وہ کیا کریں گے اور کس طریقے سے سیاسی جماعتوں کو فارغ کریں گے، اور ساتھ ساتھ اس میں نہ صرف سیاسی جماعتوں کو بلکہ میڈیا کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا، ایک تیر میں کئی شکار کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک اعلیٰ نمونہ، اور وہ بھی قانون سازی کے ذریعے یہ کیا گیا۔ بل کیا کہتا ہے جی، بل کہتا ہے کہ مندرجات جو ہیں وہ ہے حکومتی تنظیم کا رویہ حکومت تنظیم کا رویہ دیکھ کر اسے لسٹ 1 یا 2 میں ڈالنے کا جائزہ لے سکتی ہے، متاثرہ تنظیم یا فرد 30 دن میں جائزہ کمیٹی کے سامنے درخواست دائر کرے گا، اور متاثرہ پارٹی جو ہے یعنی کہ سیاسی جماعت، تنظیم، گروپ جو بھی ہوگا، وہ اگر مسترد ہو جاتی ہے تو ہائی کورٹ میں اپیل کر سکیں گے، محکمہ کسی بھی وقت فرد یا تنظیم کو لسٹ سے نکال سکتا ہے، یعنی مکمل کنٹرول جو ہے وہ دیا جائے گا ایگزیکٹو کو، وزارت داخلہ کو۔ حکومت پرتشدد افراد کی بحالی اور ڈی ریڈیکلائزیشن کے لیے ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹر قائم کرے گی، یہ ایک لالی پاپ دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد آگے ہی تعلیمی اداروں میں کسی شخص کو پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث ہونے یا پرچار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، یعنی طلبہ تنظیمیں بھی اس میں آ گئیں، تعلیمی ادارے بھی اس میں آ گئے، کوئی سرکاری ملازم نہ خود اپنے اہل خانہ کو پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث ہونے دے گا۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل بہت چل رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے جو ہیں فیملیز بہت زیادہ ہیں انوالو ہیں پی ٹی آئی میں، تو یہ اس کو سامنے رکھ کے بنایا گیا کہ کوئی سرکاری ملازم نہ خود اپنے نہ اپنے اہل خانہ کو پرتشدد انتہا پسندی کے مواد کو سوشل میڈیا سے فوری ہٹا دیا جائے گا اور ملوث ہونے دے گا، اور یا بلاک کر دیا جائے گا، یعنی اس میں سوشل میڈیا بھی آ گیا، ڈیجیٹل میڈیا بھی آ گیا، اس میں آپ کی سرکاری ملازمین بھی رگڑے میں آ گئے، سرکاری ملازمین کے اہل خانہ بھی رگڑے میں آ گئے، یعنی کسی قسم کی آپ سیاسی آزادیاں جو ہیں، سیاسی آزادیاں، جلسہ کرنا، جلوس کرنا، احتجاج کرنا، کسی جلسے میں شرکت کرنا، تمام کی تمام جمہوری اور سیاسی آزادیاں اس ایک بل میں قتل کر دی گئی ہیں، فناہ کر دی گئی ہیں، یہ ہے وہ بل۔ اب آگے ہے معاملے کی پولیس یا کوئی اور ادارہ تحقیقات اور انکوائری کرے گا۔ بل کے مطابق پرتشدد انتہا پسندی پر 3 سے 10 سال تک قید کی سزا ہوگی جی، 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ ذہن میں رکھیے گا جو پیچھے جو کچھ ہو چکا اس کے مطابق یہ بل رکھ کے سامنے بنایا گیا۔ اس قانون کی خلاف ورزی پر 1 سے 5 سال تک قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہو جائے گا، اور پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث تنظیم کو 50 لاکھ روپے جرمانہ ہو جائے گا، اور تنظیم یعنی کہ سیاسی جماعت تحلیل کر دی جائے گی اور وہ کسی نئے نام سے نہیں آ سکے گی، اور وہ تمام اس تنظیم میں جو لوگ ہوں گے وہ بھی بین ہو جائیں گے، اور اس لیے یہ مکمل طور پہ کلوز معاملہ سمجھ گئے آپ۔ عمران خان صاحب پر پابندی، پاکستان تحریک انصاف پہ کام کرنے والے تمام لوگوں پر پابندی، وہ دوبارہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، اور 5 سال تک کے لیے، اور سزا ہوگی، ظاہر ہے سزا زیادہ ہے تو تب تک سزا ہے، اس وقت تک وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے، اور اس میں جو الیکشن، ظاہر ہے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے، آپ بین ہو جائیں گے، کسی نئی جماعت میں نہیں جا سکیں گے، کوئی نئی جماعت بنا نہیں سکیں گے۔ یہ سارے کا سارا ایک سامنے رکھ کے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو سامنے رکھ کے یہ بنایا گیا تھا، اور اس کا یہ انہوں نے بھلا ہو جو لوگوں نے، جن لوگوں نے مخالفت کی ہے، کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی کہ اصل میں یہ ہے کیا، اور پھر اس کو
ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، یعنی کہ اس اقدام کی اگر میڈیا مخالفت کرتا ہے، ڈیبیٹ کرتا ہے، تو وہ بھی اس کی زد میں آئے گا، اس کو بھی رگڑا لگے گا، اس کا ٹی وی لائسنس منسوخ ہو جائے گا، ٹی وی چینل کا لائسنس منسوخ ہو جائے گا۔ یعنی اس ایک بل میں، یعنی حکومت جانے سے پہلے اس ایک بل کے ذریعے، ایک قانون کے ذریعے میڈیا، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، اپوننٹ پولیٹیکل پارٹیز اور اس کے ساتھ ساتھ سرکاری ملازمین، ان کی فیملیز، یعنی پورا ملک جو ہے وہ اس ایک قانون کی تابع ہوگا۔ یہ ہے صورتحال۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔